बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इमरान खान। आज हमारे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद साहब मौजूद हैं रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, और वो बात करेंगे चंद अहम मौज़ूआत पे, ख़ास तौर पे तब जब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट सामने आए हैं। और आज सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ ने करारदाद पेश की है, जिस करारदाद में मजम्मत की गई है जंग ग्रुप की कि उन्होंने जिस तरीके से ISI को निशाना बनाया, उसके खिलाफ मुहिम जो की हामिद मीर साहब पर हमले के बाद। और साथ ही साथ आबिद शेरली साहब का एक बयान था कि बिजली चोरी की हौसला अफजाई की जा रही है वोटों के लिए सिंध में। इस पे सिंध असम्बली ने एक मजम्मती करारदाद मंजूर की है। ये दो मजम्मती करारदादें थी और उसके अलावा MKM शामिल हो चुकी है पीपल्स पार्टी में। इस पर भी हमने शेख साहब से उनकी राय मालूम करनी है। और जंग ग्रुप के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के खदशात पहले थे और जो अब हैं, और जिस तरीके से अब इमरान खान साहब ने बातें की हैं, शेख रशीद साहब से वो भी पूछेंगे। और तारुल कादरी साहब ने आज एहतजाज किया है और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया है, ख़ास तौर पे जंग ग्रुप की जो हर्जा सराई है उसके हवाले से। और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वो जा रहे हैं, और उसमें जो इतलात हम तक पहुंची हैं, तहरीक इंसाफ और मिनहाजुल कुरान ये मिलकर एहतजाज करेंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक यानी तारुल कादरी साहब की जमात। और शेख रशीद साहब कहाँ होंगे, ये सारी बातें हमने शेख साहब से पूछनी है। और एक अफसोसनाक वाक़या आज कराची के हवाले से, डिफेंस के इलाके में कराची में बम धमाका हुआ, अफसोसनाक वाक़या है, उसमें हलाकतें हुई हैं और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और वक्ती तौर पे वहाँ पे जो मेंबर असम्बलीज जो वहाँ पहुँचे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने ये कहा कि वफाक की जो पॉलिसीज़ हैं वो अभी तक मुबहम हैं, तो तब तक ये कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, इनके खिलाफ कुछ बाकायदा प्लानिंग के साथ चलना होगा, और वफाक ये नहीं कर रहा, ये शिकायत की है कुछ लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर। तो शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि चौधरी निसार साहब के बारे में आप अक्सर ये कहते रहे हैं कि चौधरी निसार साहब एक डिफरेंट लाइन लेते हैं, और शायद उनकी वजारत भी चली जाएगी। बार बार आप ये कहते रहे कि उनके और मियाँ साहबान के दरमियान में कहीं पे कोई गैप है, और अब ऐसा लग रहा है कि परवेज रशीद साहब और मियाँ साहब और उनके करीबी साथी वो कुछ और सोच रहे हैं। चौधरी निसार साहब मजम्मत कर रहे हैं कि आप सिक्योरिटी फोर्सेज के वकार और उनकी इज्जत की तौहीन मत करें, इसकी उन्होंने मजम्मत की है और इसको उन्होंने गलत करार दिया है। और ख्वाजा आसिफ साहब तो बिल्कुल ही गायब हो गए, खामोश हो गए। सुनने में आ रहा है कि वो तो काफी दिन तक वजारत दिफा के दफ्तर भी नहीं गए। काफी सारी बातें आपने एक सांस में पूछी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि मुस्लिम लीग नून में भी ऑब्वियसली सारे मुल्क की पार्टियों में दो दो ग्रुप हैं, एक ख्वाजा आसिफ है और दूसरी तरफ चौधरी निसार है। और चौधरी निसार का बैकग्राउंड आर्मी का है, कोई उनकी पॉलिटिकल, उनके वालिद को वो कामयाबियां ना मिली जो उनके नसीब में थी, और उनके वालिद को लोग कहा करते थे कि जिस बेटे को फौज को भेजना था उसको पुलिस में उसको सियासत में भेज दिया, और जिसको सियासत में भेजना था, यानी उनका कहना ये था कि जनरल चौधरी इफ्तिखार मरहूम को आपने फौज में भेज दिया और निसार को सियासत में भेज दिया। मैं शख्सियतों की तरफ नहीं आता, क्योंकि शख्सियतें अपनी अपनी सोच रखती हैं जरूर, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मीडिया मैनेजर्स ने क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लड़ाई में पेट्रोल छिड़का है जिस दिन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसके अगले दिन जो स्टोरी छपी है न्यूज में, मैं समझता हूं वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना थी, और जिस पे फौज जो है वो बहुत जबरदस्त सैयद एजाज सैयद की जो एक स्टोरी थी, जिसमें उन्होंने यहां तक कहने की जुर्रत की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI एक लाइन पे नहीं। मैं आपको यहां अर्ज करूं कि ISI नवाज शरीफ के ज़हन में एक अटकी हुई सोच है, वेरी बिगनिंग। मैं कौम को यह बताना चाहता हूं और अपनी यादाश्त पर पूरी जोर दे के अगर मैं गलती ना कर पाऊं कि जब मैं नवाज शरीफ साहब के साथ था तो पहले दिन उनका मसला ISI था। उन्होंने जनरल अजीज की बजाय जनरल भट्ट को, फौज को कहा कि जनरल भट्ट को यहां लगाया जाए, और ये मसला सियासतदानों का है, बेनजीर साहबा का भी था, उन्होंने भी जनरल कल्लू को लगाया जो कि प्राइवेट, हालांकि ही वाज नॉट इन दी सर्विसेज, एक्स सर्विसमैन थे। और ये लड़ाई इतनी बड़ी कि सेम इज दिस टाइम, पहले तो अफवाहें उड़ाई गई इस मुल्क में कि जनरल जहीर की और नवाज शरीफ साहब की नहीं बन रही, जब नवाज शरीफ साहब की तरफ से और पैगाम दिलाया गया। ये सब अफवाहें एक सोची समझी साजिश है इस मुल्क के सबसे अहम अदारे को डैमेज करने के लिए, उसके वकार को तबाह करने के लिए।
اور ایسے عالم میں جب امریکن ٹروپس کے معاملات ہیں، جب افغان الیکشن ہے، جب انڈین الیکشن ہے، جب بنگلہ دیش کے معاملات ہیں اور ملک شدید ترین دباؤ میں ہے، ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے. ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ 3 دفعہ ہمیں پہلے لوگ لے آئے ہیں، 6 دفعہ صوبے میں لے آئے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نعم البدل نہیں. جتنے نعم البدل ہیں، جتنی آلٹرنیٹو فورسز ہیں، ان کو انہوں نے بورڈ کیا ماسوائے کہ عمران کے. اور ابھی آپ نے طاہر القادری صاحب کا بات کی ہے. سیدنا مولانا طاہر القادری صاحب نے مجھے کل فون کیا رات کو. انہوں نے کہا آپ ڈپریس دکھائی دیتے ہیں، میں آ رہا ہوں، میں آؤں گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس دفعہ فائنل راؤنڈ کھیلوں گا. میں نے کہا جی دیکھیں، لوگوں کی آپ سے آس امیدیں ہیں، آپ، عمران خان، جماعت اسلامی، عوامی مسلم لیگ، جو لوگ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، میں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں عوام کی فورس کا نام عوامی مسلم لیگ ہے، اور جو انڈیا میں غریب عوام پارٹی کا رول ہے، پاکستان میں وہی اب عوامی مسلم لیگ کا نام ہے، جن کا کوئی نام نہیں لے رہا. نہ عوامی مسلم لیگ اقتدار کی بھوکی ہے، نہ حالات سے خوف زدہ ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ عمران خان، طاہر القادری صاحب، جماعت اسلامی، ایون فضل الرحمان اور عوامی مسلم لیگ یہ نکلیں باہر. طاہر القادری صاحب نے مجھے رات فون کر کے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں. میں نے کہا جی دیکھیں، میں نے رات کو 8 بجے پروگرام کرنا ہوتا ہے، یہ نہ ہو میں آپ کی بات کہہ دوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ ڈنکے کی چوٹ سے کہیں کہ میں اس دفعہ فائنل راؤنڈ کھیلنے آؤں گا، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ کو اس میں رول ادا کریں، تمام پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی ہوں. میں نے کہا جی میری پوری انشاءاللہ کوشش ہوگی اور اس ملک میں غریب کی کوئی آواز بنے. اور یہ جو لڑائی آج شروع ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، مجھے اگلے دورانیے کا خوف آ رہا ہے. دیکھیں، اگر کوئی تیسری قوت، کوئی دہشت گرد فورس، کوئی را، کوئی انڈین، کوئی خاد، کوئی افغان کی انٹیلیجنس ایجنسی حامد میر کے کسی خاندان کو نقصان پہنچا دیتی ہے، حامد میر کو نقصان پہنچا دیتی ہے، جو پہنچا وہ بڑا قابل مذمت ہے. میرے ساتھ ان کے شدید اختلافات ہیں. 3-4 حملے انہوں نے میری سیاسی زندگی پہ خوفناک ترین کیے. آپ کا تو ایک الیکشن آپ کہتے ہیں پورا کا پورا جو ہے اس کو تباہ کر دیا تھا اسی میڈیا گروپ نے. 4 حملے انہوں نے میری سیاسی زندگی پہ اتنے خوفناک کیے، لیکن میں نے اف نہیں کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ادارے میں وہ ملازم ہیں، اور اس بڑے ادارے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ادارے کی پالیسیاں اہم ہیں. کسی کی خواہش امپورٹنٹ نہیں ہے، کسی فرد کی خواہش ادارے پہ مسلط نہ ہو. جب ادارہ خاموش رہتا ہے، جب 4 خوفناک بھیانک سیاسی حملے میری سیاسی زندگی میں کیے گئے حامد میر صاحب نے، لیکن ادارے سے میرے تعلقات تھے، میں نے اف نہیں کی. لیکن ادارے نے بھی یہ سوچا نہیں کہ یار ہم اس کو فون کر کے 4 مرتبہ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ 4 مرتبہ یہ زیادتی ہوئی ہے. بٹ دی تھنگ از نو، لوگ یہ سبق دے رہے ہیں. کل نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ فوج اور سول حکومت، میں قوم کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، بالکل ایک نہیں ہے. اچھا نہیں شیخ صاحب، دیکھیں اس پہ میں آپ سے سوال کروں گا. دیکھیں واقعاتی حقائق تو آپ شیخ صاحب دیکھیں، بلوچستان میں آرمی چیف استقبال کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا، ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں. وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک پیج پہ ہیں. ایون کچھ تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی اور حکومت کے اندر تھوڑے سے معاملات کہیں نہ کہیں خراب ہوئے تھے لیکن اب ٹھیک ہو گئے ہیں. جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ایک ٹی وی پروگرام پہ کسی نے کہا ہے، ایک فزکس کے ایک پیج پہ ہے، دوسرا کیمسٹری کے ایک پیج پہ ہے، ایک الف بے پہ ایک پیج پہ ہے، اے بی سی کے ایک پیج پہ، کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے. اور نواز شریف کو ان 3 ایڈیٹس کو روکنا ہوگا، اور اگر یہ نہیں رکیں گے تو معاملات خراب ہیں، خراب تھے اور خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہیں 3 ایڈیٹس شیخ صاحب، یہ کون سے 3 ایڈیٹس ہیں جن کو میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے؟ جس کو اگر نہیں پتا نا تو میں اس سے مخاطب نہیں ہوں. یہ 3 ایڈیٹس جو اس کے سینٹر فارورڈ ہیں، جنہوں نے ساری تباہی پھیلائی ہے. جس ملک کا دفاع کا وزیر اس قابل نہیں ہے کہ اس کو فوج اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور اس کو آپ زبردستی ساتھ لے کر جاتے ہیں. وہ خود فونے کرتا ہے 2-2 3-3. خواجہ آصف صاحب فونے کرتے ہیں اور وہاں سے جواب نہیں آتا، وہ جلدی کراتے ہیں. شیخ صاحب یہ تو پھر خواجہ آصف صاحب کی اس کو جہاں آپ کمزوری کہہ رہے ہیں، وہیں پہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر دفاع کی عزت کیا ہو رہی ہے اداروں کی طرف سے. یہ تو اندھوں کو پتا ہے کہ وزیر دفاع کی عزت کیا ہو رہی ہے، لیکن ایک
کوئی اس کے پاس مین جو اس کا پورٹ فولیو ہے وہ تو واٹر اینڈ پاور ہے، اس میں اس کی کارکردگی کیا ہے؟ اس میں اس کی واٹر میں پاور میں کارکردگی یہ ہے کہ نواز شریف بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، حمزہ صاحب بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف بھی لگے ہوئے ہیں، عابد بھی لگا ہوا ہے، اور رزلٹ بگ زیرو ہے ابھی تک۔ یہ گرمیاں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے 500 ارب روپے جو دیے، اور وہ جو آتے سار جو انہوں نے پیسے دیے اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے، کتنی میگا واٹ کا اضافہ ہوا ہے، یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ بیسک شیخ صاحب بجلی پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن دیکھیں چودھری شجاعت صاحب نے، آپ بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک تو چودھری شجاعت صاحب کی بات پہ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو طاہر القادری صاحب نے آپ سے بات کی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اور کلیئر کیجئے کہ کیا انہوں نے آپ کی حمایت مانگی ہے، ان کے ساتھ اور کون کون کھڑا ہے، وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، کب تک آئیں گے، اور پھر ان کا مقصد ہے کیا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں میں تو پہلے ہی عمران خان کا اتحادی ہوں، لیکن طاہر القادری صاحب پہلے بھی آئے تو میں ان کے ساتھ تھا، اب بھی آئے تو میں ساتھ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور کچھ میرے جو میں انٹرویو دیتا ہوں وہ بغیر کالر لگائے دیتا ہوں، اور میں جو ہے انشاءاللہ تعالی شیخ رشید آؤں گا، ہر قیمت پہ آؤں گا، اور ایسا دھرنا دوں گا کہ جس کی دنیا میں تاریخ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جی غریب کے لیے کوئی آواز نہیں ہے یہاں پہ۔ سیاست میں ہم کہتے ہیں کہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اتحاد نہیں کر رہے۔ ہم دیکھیں نواز شریف کو اسمبلیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر لوگ یہ سارے حادثات اور مہنگائی اور لا لیسنس اور ساری تھریٹس کو جھیل لیتے ہیں اور گھروں میں رہتے ہیں، پھر تو نواز شریف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے یہ پنگا اسی لیے لیا ہے کہ جس ادارے سے اس کو زیادہ خطرہ ہے اس کو یہ سائز میں کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں اس میں شیخ صاحب میں نے آپ سے اب جو چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا، جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، کچھ اور لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں آپ کے ساتھ ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے شیخ صاحب۔ ناظرین آپ دیکھتے رہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں شیخ صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ شیخ صاحب چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کے آس پاس کچھ ایسے وزیر ہیں، ان کے قریبی کچھ ایسے ساتھی ہیں جو فوج سے بغض رکھتے ہیں اور صورتحال 99 کی طرف جا رہی ہے۔ تو شیخ رشید صاحب یہ اب تو میڈیا ہے، عدلیہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، بار بار لوگ کہتے رہے کہ جمہوریت بڑی محفوظ ہو گئی ہے، تو 99 پھر کہاں سے یاد آ گیا چودھری شجاعت حسین صاحب کو؟ اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی واضح ڈیوائیڈ ہے حکومت میں اور فوج میں۔ میں تو اس وقت کہہ رہا تھا جب انہوں نے میرے خلاف ریفرنس کی باتیں کی کہ یہ 12 اکتوبر کی طرف جا رہے ہیں، چودھری شجاعت نے تو اب کہا ہوگا کہ جب ساری قوم اس پہ باں باں کر چکی ہے اور ساری فوج اپنے خیالات، جس ملک کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایک واضح میسج دے، اور یہاں تک کہے کہ، اور میں یہ خود آپ کو کہنا چاہتا ہوں، راحیل شریف بائی برتھ جو ہے، بائی بلڈ سولجر ہے، یہ کسی حادثے کی پیداوار نہیں ہے، اور اس کے گھر میں شہداء کی ایک داستان ہے۔ اس سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ فوج کے امیج پر خاموش تماشائی بنا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو عقل کے ناخن لینا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ بھئی حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہمارا ملک ان حالات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب تھوڑا کھل کے آئے نا، پھر اس کا مطلب ہے کہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری آپ ڈال رہے ہیں حکومت وقت پر، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راحیل شریف جو ہے وہ ایک سچے سپاہی ہیں اور فوج کا امیج اس کو بچائیں گے۔ 99 کی طرف حالات جا رہے ہیں تو پھر تو ماشاء اللہ ہے۔ نہیں، خدا نہ کرے، میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں چاہتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر دفعہ ایک ہی، دیکھیں آج کی دنیا میں کوئی رضیہ سلطانہ کا دور نہیں ہے کہ تلوار اٹھا اٹھا کے آدمی آگے چلے اور مارشل لا کا، ماسٹر لال کی باتیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کمپیوٹر کی لڑائی ہے، اور اس میں جو حملہ آور ہیں وہ دور کیمپوں میں ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ ہر قسم کی اسٹریٹجی ہو۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہ فوج جو یہ سمجھتی تھی کہ نواز شریف صاحب ایک بدلے ہوئے نواز شریف ہوں گے، انہوں نے بڑا سبق حاصل کر لیا، اور ایک ایسا الیکشن جو سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ میں نے عمران خان صاحب کو بھی کہا ہے، میں نے کہا خان صاحب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی 35 پینچروں کا علاج ہو جائے گا، ہمارا تمہارا علاج ہوگا۔ آج پھر انہوں نے شکایات کی ہیں عمران خان صاحب نے ادارے کو لے کر، اور بلکہ تحریک انصاف نے قرارداد بھی جمع کروائی ہے مذمتی سندھ اسمبلی میں، وہ بھی منظور ہوئی ہے، اور انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو اور حامد میر صاحب کے ادارے کو انہوں نے ٹکا کے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دیکھیں قراردادیں بہت اچھی بات ہے، لیکن میں سب قیادتوں کو کہنا چاہتا ہوں ایک پلیٹ فارم پہ باہر آئیں، قوم کو کال دیں۔ قوم منتظر ہے، یہ نہ ہو کہ قوم سیاستدانوں کی بجائے فوج کی طرف چلی جائے۔
آج فوج کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں, آج فوج کی پوسٹریں لگ رہے ہیں, آج فوج کی تصویریں لگ رہی ہیں. یہ وقت ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں باہر نکلیں, ان کو قیادت دیں. یہ لوگ پاگل نہیں ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا, نواز شریف کو لائے. اب نواز شریف سے تنگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس کا پولیٹیکلی آلٹرنیٹو ہو, اور اگر قوم کے سیاستدان پولیٹیکل آلٹرنیٹو نہیں دیں گے, باہر نہیں نکلیں گے, میں نکلوں گا انشاءاللہ. میں قوم کو بھی ٹیسٹ کروں گا کہ ایک عام انسان کے مسائل کے لیے عام آدمی باہر نکل سکتا ہے. اور میں بار بار ان ساری قیادتوں کو کہتا ہوں کہ باہر نکلو, لوگ تنگ ہیں. اگر کوئی باہر نہیں نکلا تو شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کے جھنڈے تلے نکلے گا اور بتائے گا کہ نکلنا کس کو کہتے ہیں. لیکن شیخ صاحب دیکھیں نا, قوم کے جو بڑے مسائل ہیں وہ تو یہ ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں مختلف گروپوں کے ساتھ, وہ تو یہ ہیں کہ بہت بڑی بڑی اسکیمیں ہیں وہ آ جائیں, وہ تو یہ ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہیں, ان پہ مذمتی قراردادیں آ رہی ہیں. قوم کے بڑے مسائل یہ ہیں کہ جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں, خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو جائے کچھ. قوم کے بڑے مسائل یہ ہیں کہ حکومت اور فوج کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیفرنس پیدا ہو چکا ہے اوپینین کا, وہ دور ہے ایک دوسرے سے. تو پھر قوم کے اصل مسائل جو مجھے سمجھ آتے ہیں وہ تو کہیں ڈسکس ہو ہی نہیں رہے, نہ اسمبلی میں نہ اسمبلی کے باہر کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. قوم کا مسئلہ ہے بے روزگاری, قوم کا مسئلہ ہے مہنگائی, قوم کا مسئلہ ہے لاقانونیت, قوم کا مسئلہ ہے عزت نفس, قوم کا مسئلہ ہے پیٹ کی آگ, اور ان کی کوئی آواز نہیں. قوم دیکھیں, قوم کہتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے بڑا ڈالر جو ہے 10 روپے سستا کر دیا. یہ نس بندی کی ہے ایک ہفتے کے لیے, اس کا بھی آپ کو پتا لگے گا کہ کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور کن لوگوں نے ڈالروں کو باہر منتقل کیا. دیکھیں سیاستدان میدان میں کیوں نہیں قوم کو آ کے بتا رہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 بلین کے ہم نے یورو بیچے ہیں. وہ چور کے بچوں, جتنے مہنگے آپ نے 2 یورو 2 بلین ڈالرز کے لیے ہیں, اتنے تو یونان نے نہیں لیے, اس ریٹ پر تو سری لنکا نے نہیں لیے. ہم 19 کروڑ لوگوں کے ملک ہیں اور دنیا کا جغرافیہ ہے, ہمارے پاس سمندر ہیں, ہمارے پاس معاملات ہیں, ہم ایٹامک نیشن ہیں. ہمیں جس قیمت پر آپ قرضہ لے کے دے رہے ہیں, آپ تو کہتے تھے ہم کشکول توڑ دیں گے, یہ کشکول توڑ رہے ہیں, آپ دیجکا لے کے پھر رہے ہیں. 10 مہینوں میں 6.7 انہوں نے آئی ایم ایف سے لیے ہیں, 2 بلین یورو یہ لیے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. انہوں نے اسلامک بینک سے لیے ہیں, انہوں نے ڈوچے بینک سے لیے ہیں. 10 بلین 10 مہینوں میں لیے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کس قسم کی یہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہم نے اکانومی سیٹ کر دی ہے, فلاں کر دی ہے, اور اس پہ ڈنکے پہ جا رہے ہیں. جو چیز کہتے تھے ہم توڑ دیا, وہ سر پہ رکھ کے دھمال ڈال رہے ہیں کہ 10 بلین قرضہ لے لیا. نہیں شیخ صاحب, ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیں. دیکھیں یہ بہت خراب کر رہے ہیں آپ کے مطابق, آپ اپوزیشن میں آپ یہی کہیں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی, عمران خان صاحب کی پارٹی, طاہر القادری صاحب کی پارٹی اور کچھ اور لوگ جو آپ لوگوں کے ساتھ اگر شامل ہو جاتے ہیں تو اینڈ ہوگا کیا؟ آپ لوگ بیٹھے ہیں احتجاج کرنے کے لیے, کیا کریں گے, کیا پھر اس میں سے نکلے گا کیا؟ اس حکومت کو گھر بھیجیں گے. یہ حکومت جو دیکھیں نا, گھر بھیجیں گے. اس سال میں انہوں نے بھٹو کا اس لیے انتظار کیا پیپلز پارٹی کا کہ یہ اندر سے ملے ہوئے تھے, یہ کھانے کھا رہے تھے. دیکھیں 2 ہی صورتیں ہیں, یا ہم مل جائیں یا یہ سارے اپوزیشن میں جو بیٹھے ہیں یہ کہہ دیں ہم اپوزیشن میں نہیں ہیں, یا غریب آدمی کے لیے باہر نکلے. 1 سال کے اندر اندر جس نے گھر بسانا ہو نا, وہ 10 مہینوں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ گھر بسے گا یا گھر چھوڑ کے جائے گی. یہ گھر سے بھاگیں گے. فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے شیخ صاحب, میں یہ سمجھوں کہ اب اور لوگ بھی یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیں میرا تو عمران خان کے ساتھ فیصلہ ہے. کل آج انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. کل طاہر القادری صاحب کا مجھے فون آیا, انہوں نے کہا شیخ رشید ہم نکلیں گے باہر اور جاندار اور زوردار طریقے سے نکلیں گے. اگر یہ سب لوگ نکلیں گے میں ان کے ساتھ ہوں, اگر نہ نکلا تو میں قوم کو اکیلی کال دوں گا. یہ میں عہد کر چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں نکلتے کیوں نہیں, ڈیٹ کیوں نہیں دیتے. سیاستدان ڈیٹ سوچ سمجھ کے دیتا ہے اور ان قریب دوں گا انشاءاللہ. ایک بریک لینے شیخ صاحب واپس آ رہے ہیں اور پھر مجھے بڑی امپورٹنٹ چیزیں 1-2 آپ سے پوچھنی ہیں بریک کے بعد.